बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की बड़ी ख़बरों में एक तो आईनी तरमीम होने जा रही है और दूसरा इमरान ख़ान का जेल से जो बयान आया है, जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर की, हामिद रज़ा की, जो सलमान अकरम राजा की, जो 4 रुकनी कमेटी थी तहरीक इंसाफ की, उनकी मुलाकात हुई है इमरान ख़ान से। और इमरान ख़ान ने जेल से जो अपने बारे में पहले हालात बयान किए हैं बकौल हामिद रज़ा साहब कि एक तो उनको बिजली नहीं दी गई, मतलब 7 दिन से उनकी बिजली काटी हुई है और इमरान ख़ान दिन रात जो है वो अंधेरे में पड़े रहते हैं। उनसे जो टीवी लगा था जिसमें सिर्फ पीटीवी आ रहा था, वो सहूलत भी उनसे छीन ली है ताकि उसको सियासी हालात का पता न चल सके। जो वर्जिश का सामान इमरान ख़ान को अदालत की तरफ से दिया गया था, जिस पे वो अपनी मामूल की वर्जिश किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, वो भी उनसे जो है वो ले ली गई हैं। और इमरान ख़ान ने साथ ये कहा कि मुझे जो अज़ियतें दी जा रही हैं, ज़हनी तौर पे टार्चर किया जा रहा है, खाना सही टाइम पे नहीं मिल रहा और जो सहूलियात थी वो मुकम्मल तौर पे अखबार तक ले लिया गया है, अखबार तक नहीं छोड़ा जा रहा। मतलब उसको कैद तन्हाई में रखा गया था इमरान ख़ान को। ये एक किस्म का टार्चर होता है। एक 7-8 दिन आप तन्हाई में रहें, फिर अंधेरे में रहें, फिर आपको ना अखबार का तक रसाई हो ताकि क्या चल रहा है, न टीवी तक रसाई हो कि मुल्क में क्या हो रहा है, अपने वर्कर का पता ना हो। हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उनका कहना था कि मैंने ख़ान साहब से पूछा कि जो आपकी बहनें हैं वो दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, अलीमा आपा को और दोनों बहनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो इस बारे में आपको मालूमात हैं? तो उसने कहा कि मुझे कोई मालूमात नहीं है, ये सरकार ने बड़ी ज़्यादती की है इस हुकूमत ने कि मेरी बहनों तक को वो गैर सियासी हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। फिर जो है मुशावरत हुई। जैसे ये ख़बरें बाहर आई तो ये हुकूमत का वो टैक्टिक्स देख लें कि वही मुर्गा वाली कहानी। एक जो है जेल सुपरिटेंडेंट से इमरान ख़ान के इस बयान के बाद जो है एक प्रेस रिलीज जारी की गई। जैसे वो जेल सुपरिटेंडेंट नहीं है, कोई सियासी पार्टी का रहनुमा है और उस पर उसके दस्तखत भी नहीं है, मगर वो सोशल मीडिया पे फैला दिया गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी दे दिया गया कि इमरान ख़ान के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। उसको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, उसमें देसी मुर्ग मिल रहा है, दही मिल रही है, नाश्ते में खजूर मिल रहे हैं, चकंदर का जूस मिल रहा है। तो ये एक हाइप क्रिएट करने के लिए ताकि इमरान ख़ान के उस नैरेटिव को कार्नर किया जा सके, बीच में ये शुरली छोड़ दी गई है, जिसको डिनाई भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ये जो है ये ऐसे ही इन्होंने कह दिया है। हालांकि ये ख़ान साहब को ये सहूलियात नहीं मिल रही। एक आम खाना दिया जा रहा है मगर उसका केयर किया जा रहा है। डॉक्टर जो हैं वो सरकारी डॉक्टर उसके खाने को देखते हैं, उसके इंतज़ामात जो होते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि मुल्क का एक बड़ा लीडर है, इस टाइम पे जेल में है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़बरें चला दी गई हैं कि इमरान ख़ान जो है वो अपने जो कमेटी मिलने गई थी, जो मेम्बरान मिलने गए थे, उन पर गुस्सा उन्होंने किया और कहा कि मेरी रिहाई के लिए जो एहतजाज था वो आप लोगों ने सही तरीके से किया नहीं, उसमें आप नाकाम रहे। तो ऐसी बातों से भी लाताल्लुकी तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर कर दी गई है। ये भी एक प्रोपेगेंडा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे छोड़ दिया गया है। इमरान ख़ान को ये मुलाकात जो हुई थी, एक तो हुकूमत मुलाकात किसी भी तौर पे नहीं करने दे रही थी ताकि इमरान ख़ान को आईनी तरामीम का पता ही नहीं चले, मगर ये जो बार बार मौलाना फजल रहमान साहब की इंट्रैक्शन तहरीक इंसाफ से हो रही थी और हुकूमत के साथ हो रही थी, जो मफाहमत की पॉलिसी मौलाना फजल रहमान साहब लेके आगे जा रहे थे। जिस तरह हम बार बार कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो दूरअंदेश हैं, बड़ा आगे तक सोचते हैं, उनके पल्ले का सियासतदान इस दौर में कम से कम बड़े कम है। वो एक बुज़ुर्ग सियासतदान है, वो बड़ी दूर तक सोचते हैं, वो मफाहमत के बादशाह हैं, मफाहमत करते हैं, मफादात की सियासत भी करते हैं, उसूलों की सियासत भी करते हैं। ये गुर जो है बड़े कम लोगों में होता है 3-4 किस्म की सियासत करना। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ से मिलकर तहरीक इंसाफ की कमेटी को बताया कि ठीक है, आप ख़ान साहब से सलाह कर लें। इस तरीके से जो ये मुलाकात थी इमरान ख़ान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये हुकूमत से मौलाना फजल रहमान साहब ने अरेंज की थी। मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे ये मुलाकात कराई गई है, जो 2.5 घंटे की मुलाकात थी और 45 मिनट उस मुलाकात को जारी रखा गया। उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि हुकूमत नहीं चाह रही कि मज़ीद कोई ऐसी बातें इमरान ख़ान से मिल के बाहर आ जाए। हुकूमत चाह रही थी कि आईनी तरामीम पे बात हो और आईनी तरामीम पे जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ
ایگری کر کے متفقہ طور پہ یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ کی جا سکے۔ عمران خان نے مزید وقت مانگا ہے کہ ایک تو شبلی فراز جو سینٹ میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، ان سے ملاقات کی جائے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات کرائی جائے، جو پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے ملاقات کرائی جائے۔ تو عمران خان نے کہا کہ اس سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنا موقف دے سکیں گے، میری پارٹی سے، میرے اہم رہنماؤں سے میری ملاقات ہوئے گی تو مجھے اتنا وقت دیا جائے تاکہ میں ان سے بات کر سکوں۔ حکومت ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آئینی ترامیم کے لیے سینٹ کا اجلاس مولانا کو بھی چھوڑ دیا ہے، مولانا نے کل تک وقت مانگ لیا ہے کہ مجھے کل تک کا وقت دے دیا جائے، اور تحریک انصاف نے پھر مولانا صاحب سے وقت مانگا ہے، مولانا صاحب نے بلاول کو کہہ دیا کہ تحریک انصاف نے مجھے کل تک کا ٹائم لیا ہے، میں ان سے بات کر کے آپ کو بتا دے گا، اور ساتھ ہی یہ انسٹرکشن جاری کر دی اپنے بندوں کو کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا، اور مولانا نے حکومت کو بھی ہدایت کر دی ہے، ایک ہدایت کے طور پہ کہہ دیا ہے کہ جلد بازی میں کوئی آئینی ترامیم پاس نہ کریں۔ تو یہ واقعی بہت جلد بازی ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ 26 کو جا رہے ہیں، اس سے پہلے یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے جو انہوں نے آئینی ترامیم کرنی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کسی بھی طور پہ چیف جسٹس آئندہ نہ آئے۔ سینیارٹی بیس پہ 175A کے تحت 175A کے تحت موسٹ سینئر جج جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی صدر مملکت اس کا نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں چیف جسٹس۔ اس آرٹیکل کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ 26 آئینی ترامیم آ رہی ہے، اس میں جو ترامیم ہوگی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہوگی، آئینی بینچ آئینی کورٹ کے حوالے سے ہوں گی، چیف جسٹس آئینی بینچ آئینی کورٹ کے حوالے سے ہوگی، ججز کے حوالے سے ہوگی کہ ججز کی تعیناتی کیسی ہوگی، وزیر اعظم کو اختیار دیا جائے گا، 175A کو ختم کیا جائے گا، سوموٹو ایکشن 184 کو جو ہے وفاقی آئینی عدالت جو آئینی بینچ بنا رہے ہیں یا وفاقی آئینی عدالت بنا رہے ہیں وہاں پہ یہ اختیارات دیے جائیں گے۔ ایک تو سپریم کورٹ کی طاقت کو مکمل طور پہ ختم کر رہے ہیں، اور یہ وفاقی آئینی کیسز جو ہیں یہ 200 سے کم ہیں، اور جس طرح کے پورے ملک میں 23 لاکھ کیسز ہیں جو 18 لاکھ جو ہیں وہ ملک کے مختلف ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہیں، اور 4 لاکھ جو ہیں وہ مختلف ہائی کورٹس میں ملک بھر کے مختلف صوبائی ہائی کورٹس میں ہیں۔ 52-53 ہزار کیسز جو ہے سپریم کورٹ میں، اس میں صرف 200 کیسز کے لیے اتنی پاور سپریم کورٹ کی فل پاور اٹھا کے یہاں پہ آئینی کورٹ کو یا آئینی بینچ کو دی جا رہی ہے۔ حالانکہ عوام کے جتنے بھی کیسز ہیں 23 لاکھ کیسوں پہ ان آئینی ترامیم کا 1% کا فائدہ نہیں ہونا، 1% کا سنگل ٹکے کا فائدہ نہیں ہونا۔ عوام کے لیے اگر یہ قانون سازی کرتے، عدلیہ ویسے بھی 139 نمبر پہ جا رہی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھاتے اور یہ جلد بازی بھی نہ کرتے۔ 139 نمبر ہے یار عدلیہ کا۔ اگر آپ عدلیہ کو صحیح میں درست کرانا چاہ رہے ہو تو آپ کوشش کرتے کہ اپنے جو عیاشیاں ہیں اس کو کم کرتے، ایک باقاعدہ فنڈ نکالتے، اور کوشش کرتے کہ جو انگریز کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس میں ترامیم لے کے آتے۔ آپ عوام کو انصاف جو ہے سالوں سال میں نہیں ملتا، یہ 23 لاکھ کیسز پڑے ہیں۔ آپ کوشش کر دیتے کہ یا 3 مہینے سے 5 مہینے سے 4 مہینے سے آخری جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی کیس ملک میں نہیں چلے گا، اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، ہر کیس کا 6 ماہ کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بڑا آسان تھا یہ کرنا اگر اپوزیشن بیٹھتی۔ اس کے لیے بس ججز کی اپوائنمنٹ تھی، اور وہ اپوائنمنٹ جو ہے وہ بڑی آسان تھی۔ وہ اس حوالے سے آسان تھی کہ آپ جو ہے اس کے لیے فنڈ اپنے جو آپ کے ایکسپینسز ہیں، اپنے اخراجات کم کرتے۔ حکومت کے 4.25 لاکھ 4.5 لاکھ گاڑیاں جو سرکاری گھوم رہی ہیں ان میں جو ہے وہ 2700 cc 2000 cc 1800 cc 3000 cc 3500 cc 4000 cc ایک سیکٹری گریڈ 22 ہو، گریڈ 21 کے پاس، یا جو ججز ہیں جو بھی سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں، بیوروکریٹ جتنے بھی ہیں، ان کے پاس جو ہے 4.5 لاکھ گاڑیاں جن کی مالیت 5.25 ارب روپے ہے، جن کی مالیت 500 ارب روپے، 515 ارب روپے اس کی مالیت ہے۔ آپ ان کو کم کرتے اور کم از کم جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں ان کو بولتے کہ یار 1300 cc ورنہ 1500 cc سے اوپر گاڑی آپ لوگ استعمال نہ کریں، باقی ساری گاڑیاں آپ کو اربوں روپے بچ جاتے، آپ یہ عدلیہ میں عوام کے لیے لگا لیتے۔ مگر جو کہ یہ لوگ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں نہیں، اور اس سے پہلے جو منتخب کردہ نمائندے تھے انہوں نے بھی ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ تو بس صرف ان کو جو انسٹرکشن آتی ہے یہ تو اس پہ عمل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے، کس طریقے سے ہم نے جو ہے
جو ہمیں ہدایت دی جاتی ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ فارم 47 پہ جو لوگ آ گئے ہیں 8 فروری میں یہ لوگ ہار گئے تھے، 9 فروری میں ان کو جتوایا گیا ہے تقریباً 110 ممبران کو، 16 اس میں کراچی کے MQM کے لوگ ہیں، 84 مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، 10 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی 10-12 لوگ جو ہیں وہ 10 پیپلز پارٹی کے سندھ سے اور پنجاب سے جو پاس کیے گئے ہیں فارم 47 پہ، تو وہ لوگ اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمیں انسٹرکشن آتی ہے اس پہ ہم عمل کریں، کیونکہ ان کو اپنی شکل دکھا دی گئی ہے۔ یہ ہارے ہوئے لوگوں کو اسمبلی میں آپ بٹھا دیتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اشارے پہ ہی کام کرنا ہے، تو یہ ساری اسمبلی اشارے پہ چل رہی ہے، اسی لیے یہ عوام کا درد نہیں رکھتی۔ ان کو بس عمران خان کو فکس کرنا ہے، عمران خان کی پارٹی کو فکس کرنا ہے، ان ججوں کو دکھانا ہے کہ یہ ججز 8 ججز سپریم کورٹ کے، 6 ججز لاہور اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، 4 ججز لاہور ہائی کورٹ کے، اس طرح 2 ججز پشاور ہائی کورٹ کے، ان کو دکھانا ہے کہ آپ کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ سے ہم پاور لے سکتے ہیں، ہم اپنا جو ہے آئینی ترامیم کر کے آپ کو آنے والا چیف جسٹس بھی نہیں بنانے دیں گے، اپنا ہی چیف جسٹس اپنی من پسند کا بنا کے دیں گے آپ کو، آپ میں کوئی طاقت ہے نہیں۔ پرسوں بھی ایک دھمکی کے انداز میں بلاول نے کہہ دیا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سراہا ہے، اس کو جو ہے کہ یہ اس نے مشرف کے خلاف اور بٹو کا کیس لڑا۔ بھائی آپ خود دیکھو، نظر دوڑاؤ تو 1 سال قاضی صاحب نے گزارا ہے، وہ اینٹی عمران تھا، اینٹی PTI تھا، پورا پاکستان جانتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ثاقب نثار عمران خان کے دور میں سپورٹ کر رہا تھا عمران خان کو، مگر وہ بھی اتنا کھل کے نہیں آیا تھا۔ عمر عطا بندیال کے بارے میں کیا جا رہا تھا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے تحریک انصاف کو فیصلے میں سپورٹ کی جا رہی ہے، وہاں بھی ہم نے اتنا نہیں دیکھا جتنا قاضی صاحب کھل کے آ گئے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے۔ تحریک انصاف سے 1 مہینے پہلے الیکشن سے سمبل کا نشان چھین لیا تاکہ تحریک انصاف الیکشن جیت ہی نہ سکے۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کی انڈر 19 کی ٹیم جو 9 مئی میں ان کے سینئر عہدیداروں کو، جو ان کے سیاستدان ہیں، عہدیدار ہیں وفاقی، وہ سارے 9 مئی میں روپوش تھے اور اندر تھے، جیل کے اندر تھے۔ انڈر 19 کی ٹیم اتری اور انہوں نے 8 فروری کو الیکشن جیت لیا، 2/3 سے جیتا۔ یہ تو 9 فروری کو جو ہے پھر وہ ان کی سیٹیں 84 ایک کو دی گئی، 16 دوسری کو دی گئی، 12 دوسری کو دی گئی، تو اس لیے اس کی 2/3 اکثریت کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی۔ اور ہم بار بار بول رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک جو سیاسی جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ ان پاپولر ہے عوام میں، اس لیے جو ڈیمیج ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، تو وہ یہ ڈیمیج اسی کا جا رہا ہے کہ ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ کمپین کر رہی ہے اور وہ الیکشن میں جیتنا چاہ رہی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تو وہ اور بھی اوپر جاتی۔ اس بار جو انہوں نے ایک کمزور سیاسی جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو وہ جیتے بھی نہیں ہیں اور ان کے لیے زور بھی زیادہ لگانا پڑا، اور وہ سیاسی جماعتیں ڈیفینڈ میں نہیں کر پا رہی اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو یہاں پہ جو ہے تھوڑی تنقید بھی عوامی طرف سے زیادہ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ زیادہ ہو رہی ہے۔ بہرحال جو عوامی رائے ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہترین سٹیپ لیا ہے کہ وہ اس آئینی ترامیم میں اپنے ہاتھ داغدار نہیں کرنا چاہتا، اپنے کپڑوں کو داغدار نہیں کرنا چاہ رہا، اپنے سفید کپڑوں پہ کالا دھبا نہیں چھوڑ رہا، اس لیے وہ آج کی آئینی ترامیم میں ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ آج سینٹ سے یہ آسانی سے کوشش کریں گے، تحریک انصاف کی جو 2 سینیٹرز ہیں انہوں نے ساتھ دیا ہوا ہے، تو یہ تعداد دیکھ دیں گے کس انداز میں پورا کرتے ہیں۔ 2 سینیٹر تو کھل کے تحریک انصاف کے آ گئے ہیں، 1-2 اور بھی بتایا جا رہا ہے، تو 64 کا نمبر انہوں نے اچیو کرنا ہے 2/3 اکثریت کے لیے، اور یہ کوشش کریں گے کہ آج اور کل راتوں رات ہی قومی اسمبلی سے بھی یہ منظور کرا لیں تاکہ 2/3 اکثریت پوری ہو سکے اور اپنے من پسند پینل کے جج کو چیف جسٹس بنایا جا سکے، اور پھر اس کے لیے ٹرم کنڈیشن کو طے کیا جا سکے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ وہاں پہ عمران خان کافی عرصہ بعد جیل سے ان کے بیانات آئے ہیں، کم از کم اتنا پتہ چل گیا کہ وہ صحت مند ہیں، مگر جو ان سے سہولیات لی گئی ہیں، یہ B کلاس میں جو پرائم منسٹر کو ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کو AC، فریج، علیحدہ کمرہ، 7 مہمانوں کے لیے کمرہ، کھانے گھر کے، یہ سارے دیے جاتے تھے، مگر عمران خان چونکہ اپنے دور حکومت میں بڑی چیختے رہے ہیں، بڑی لمبی لمبی پھینکتے رہے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کا AC اتار دے گا، میں فلاں کر لے گا، میں یہ کر لے گا، میں وہ کر لے گا، کیا اس نے اپنی حکومت پہ کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں کیا۔ اب
یہی حکومت جو باتیں عمران خان کر رہی تھی وہی ساری باتیں عمران خان پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ جو گرمی انہوں نے گزاری ہے نا، 6 8 12 18 گھنٹے عمران خان کو جیل میں بجلی بند کرائی گئی ہے، وہ اس گرمی میں ان کا نیکر جو ہے وہ بھی کیسے کیا تھا، کچھا جو ہے خود ہی بتا گئے ہیں. تو ان کو اتنی تکلیف دی گئی. خیر ابھی تو ٹھنڈ آ رہی ہے، ابھی ٹھنڈ میں تکلیف دیں گے نہ، ان کو صحیح طریقے سے بستر دیں گے. جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جو بی کلاس ہوتی ہے، اس میں فریج دیا جاتا ہے، اے سی دیا جاتا ہے، ٹی وی دیا جاتا ہے، سیپریٹ روم دیا جاتا ہے، گھر کا کھانا دیا جاتا ہے. ان ساری چیزوں سے عمران خان کو نہیں دی جا رہی، اور عمران خان اس کے حوالے سے زیادہ بات بھی نہیں کر رہا، مگر اپنی کچھ شکایت اپنے بندوں کو کر دیتا ہے وکلاؤں سے، تاکہ وہ عدالت میں کچھ تو کر سکے. ایک تو ان کی ایج جو ہے عمران خان کی اس ٹائم پہ 73 سال ان کی عمر ہے. اب 73 سال کا تو ضعیف آدمی ہوتا ہے یار. اب وہ جیل میں پڑا ہے. اب ان مشکلات میں حکومت کوشش کر رہی ہے کہ 5 6 سال اور جیل میں رہے. یہ جو نئی آئینی ترامیم کی جا رہی ہے، جو بندوبست کیا جا رہا ہے، یہ سارا اسی کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان جیل سے نہ نکل سکے. تو انہوں نے پارٹی رہنماؤں پہ برہمی بھی کا اظہار بھی کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے وہ جو کام کر رہے ہیں ایک ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ لائحہ عمل طے کریں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہتے ہیں اسی لائن پہ لگے رہے. تو یہ ایک عمران خان نے ایک بہترین چال چلی ہے. اور ساتھ جو سپرنٹینڈنٹ جیل نے ایک مینیو جاری کی ہے، باتیں کہاں پہ ہو رہی ہیں انہوں نے مینیو جاری کر دی ہے، تو تاکہ عمران خان کا نیریٹو جو ہے وہ عام نہ آ سکے. اور اس پہ کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ حکومت یہ غلطیاں بار بار کر رہی ہے. اس پہ صرف جو حکومتی لوگ ہیں جو کم ہیں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ 70% سوشل میڈیا پہ، 30% یہ ساری جماعتیں ملا کے ان کی سوشل میڈیا کمپین ہوتی ہے. تو یہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کمپین کے طور پہ یہ پتہ پھینکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے. رات تو رات یہ ابھی جو ہے آئینی ترامیم منظور کر رہے ہیں. کن کن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا. اس پہ علیحدہ سے پروگرام کر لیں گے انشاءاللہ. کل پھر حاضر ہوتی ہیں. اللہ حافظ.